नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। मसले हिजाब को अब क्यों उठाया गया? तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। जनूबी कर्नाटक के ज़िले उडुपी के एक गांव कोंडापुर के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी मुमासिल इंटरमीडिएट कॉलेज में लड़कियों को अचानक 31 दिसंबर को हिजाब या बुरखे में कमरे जमात में दाखिल होने से रोक दिया गया। बाद में कॉलेज के गेट के बाहर एक नोटिस आवेजा करते हुए मुस्लिम तालिबात को इत्तला दी गई कि कॉलेज के यूनिफॉर्म के अलावा हिजाब या बुरखे में कमरे जमात में दाखिले को ममनू करार दिया गया है, जबकि तालिबात बरसों से इस कॉलेज में हिजाब और बुरखे के साथ तालीम हासिल कर रही थी। अचानक सरकारी कॉलेज का इंतजामिया किसी आला हुक्काम के अहकामात और इजाजत के बगैर ऐसा इक़दाम किसी के हुक्म या इशारों पर क्यों और कैसे किया? मुस्लिम लड़कियां तकरीबन एक हफ्ता तक गेट के बाहर बैठकर एहतजाज करती रहीं, लेकिन बेरहम प्रिंसिपल और असातिज़ा पर कोई असर नहीं हुआ। इसी दौरान तालिबात के सरपरस्त भी कॉलेज इंतजामिया से बात करने पहुंचे तो इन्हें भी न सिर्फ यही जवाब दिया गया, बल्कि लड़कियों के मुखालिफ हिंदू लड़कों को जाफरानी शॉल के साथ मुस्लिम लड़कियों की मुखालिफत में ला खड़ा किया गया। इस तरह से मसले को फिरका वाराना रंग दे दिया गया। इसके बाद उडुपी जिले के अलावा कर्नाटक के तमाम अजला में तालिबात को हिजाब में क्लासरूम में दाखिल होने से रोका गया। ये सब एक ऐसे वक्त किया गया जबकि मार्च में सालाना इम्तिहानात करीब हैं। इस तरह एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मजहबी इम्तियाज की पॉलिसी अपना कर आने वाले इम्तिहानात में लड़कियों को बुरी तरह नाकाम बनाने की मंसूबाबंदी की गई। कर्नाटक के 12% मुसलमान अपने आप को बेदस्त वफा महसूस कर रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत पूरी रियासत में हिजाब के नाम पर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही है। दरियासना पीयू कॉलेज की 5 लड़कियों ने 31 जनवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित के इजलास पर मुकदमा दायर किया, लेकिन जज मौसूफ ने इसको कबूल करते हुए सुनवाई करने के बजाय मुकदमे को चीफ जस्टिस के इजलास को मुंतकिल करते हुए एक 3 रुकनी बेंच को तश्कील देने की सिफारिश की। ये 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. काजी पर मुश्तमिल थी। इस बेंच ने जुमेरात के दिन इब्तिदाई सुनवाई के बाद जो अबूरी अहकामात दिए, इसमें लड़कियों को राहत देने के बजाय ताहुकुम सानी जू की तू हालत बरकरार रखने के लिए कहने के बजाय हुक्म दिया कि मामले के इल्तिवा में रहने तक कोई भी तालिब इल्म मजहबी लिबास पहनने के लिए इसरार नहीं करेगा, और मसले को एक 9 रुकनी वसी तर बेंच के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने ट्वीट के जरिए अहकामात सादिर किए कि तालीमी इदारों में ड्रेस कोड पर अमल किया जाना चाहिए और तालीमी इदारों में मजहबी अलामतों के लिए कोई जगह नहीं है। अब हम दस्तूर की दफात 14, 15, 25 और 29 का जायजा लेंगे। दफा 14 और 15 मसावत, दफा 21 जिंदगी और आज़ादी से मुतालिक है और दफा 25 मजहबी आज़ादी और दफा 29 अक़लियती हुकूक से मुतालिक है। दफे 14 में कहा गया है, मुमलिकत किसी शख्स को भी हिंदुस्तान के हुदूद में कानून के सामने मसावत और क़वानीन के मसावी तहफ़्फ़ुज़ात से इनकार नहीं करेगी। कानून के सामने मसावत के तसव्वुर को दस्तूर साजों ने आयरलैंड के दस्तूर से अख्ज़ किया है। ये एक मनफी तसव्वुर है। इससे मुराद खुसूसी मुराद की अदम मौजूदगी है। समाज के तमाम तबक़ात आम कानून के ताबे होंगे, चुनांचे कानून की हुक्मरानी का इतलाक़ सब पर एकसा होगा। क़वानीन के मसावी तहफ़्फ़ुज़ात का तसव्वुर एक मुस्बित तसव्वुर है। इससे मुराद मसावी सूरतों में सब के साथ एकसा सलूक है।
کسی بھی شخص کو یکساں صورتوں میں کسی ناموافق حالات سے نہیں گزرنا پڑے گا اور نہ تو کسی شخص کے ساتھ کوئی خصوصی سلوک کیا جائے گا۔ مملکت اپنے قوانین کے ذریعے شہریوں کے ساتھ منمانی امتیازی سلوک نہیں کرے گی، لیکن یہ دفعہ متعلق مساوات کو قائم نہیں کرتی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مملکت مساوی لوگوں میں قانون کا مساوی اطلاق کرے گی۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں دفعہ 14 کو دستور کی روح قرار دیا ہے۔ اس دفعہ کی چند استثنائی صورتیں بھی ہیں۔ اس دفعہ کا اطلاق صدر جمہوریہ ہند اور ریاستی گورنروں پر نہیں ہوگا، چنانچہ یہ اپنے کسی عمل کے لیے کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ دفعہ 15 میں کہا گیا ہے کہ مملکت کسی بھی شہری سے صرف مذہب، نسل، ذات، جنس، جائے پیدائش یا ان میں سے کسی ایک کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کرے گی، جبکہ دفعہ 15(2) میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری محض مذہب، نسل، ذات، جنس، جائے پیدائش یا ان میں سے کسی ایک کی بنیاد پر نمبر 1 دکانوں، عام ریستوران، ہوٹلوں یا عام تفریح گاہوں میں داخلے کے لیے، یا نمبر 2 کلی یا جزوی طور سے مملکتی فنڈ سے قائم عام عوام کے استعمال کے وقف کنوؤں، تالابوں، اشناز گھاٹوں، سڑکوں اور عام آمد و رفت کے مقامات کے استعمال کے ناقابل نہ ہوگا، یا اس پر کوئی ذمہ داری یا پابندی یا شرط نہ ہوگی۔ ہندوستان کی 90% خواتین کسی نہ کسی طرح سے پردے کا استعمال کرتی ہے۔ گھونگھٹ، شال، چادر یا پلو کے ذریعے اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی ہے۔ اس کے علاوہ بسوں اور ٹو ویلرز کے ذریعے سفر کرنے والی ہندو لڑکیاں بھی آج کل شہروں کی دھول گرد یا سورج کی تمازت سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کے اطراف آنکھوں کو چھوڑ کر کپڑا لپیٹ لیتی ہیں۔ اسی طرح خواتین کی جانب سے پیشانی پر لگائے جانے والی تلک، گلے کا لچھا، ہاتھ میں کلائی پر لپیٹا جانے والا سرخ دھاگا بھی استعمال کنندہ کی مذہبی شناخت کو بتاتے ہیں۔ اگر مسلم خواتین بھی گھر سے باہر نکلنے کے لیے حجاب یا برقع کا استعمال کرتی ہیں تو سماج پر کوئی آفت یا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہ مسلم خواتین کا نجی فیصلہ ہوتا ہے، جسے بچیاں اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتی ہیں۔ حجاب کے حق میں ایک اور دفعہ 21 بھی ہے، جو تمام کو بلا تخصیص شہری و غیر ملکی زندگی اور آزادی کی ضمانت دیتی ہے۔ چنانچہ اس کے الفاظ اس طرح ہیں: مملکت کسی فرد کو بھی اس کی زندگی اور آزادی کے حق سے محروم نہیں کرے گی۔ اس کے الفاظ مطلق ہیں، چنانچہ ہر فرد اپنی مرضی، پسند، خواہش کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ آزادی کے ساتھ اس میں کھانے پینے، رہن سہن اور لباس کی مرضی بھی شامل ہے۔ حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے سونے کے حق کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ اس طرح مذہبی آزادی کو دفعہ 25 میں کہا ہے کہ تمام افراد کو آزادی ضمیر، آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی کرنے اور تبلیغ کا مساوی حق ہے، بشرطے کہ اس سے اخلاق، امن عامہ اور صحت عامہ متاثر نہ ہوں۔ کیا حجاب کے استعمال سے اخلاق، امن عامہ اور صحت عامہ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے؟ کیا جین منی برہنہ عوام کے سامنے نہیں آتے؟ جین مذہب میں ماسک کا استعمال ہمیشہ ہوتا ہے۔ عیسائی کراس کا استعمال گلے میں ڈالتے ہیں اور سکھ طلباء کیا کرپان اور پگڑی کا استعمال نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ انسانی جانوں کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے 1986 کے اپنے ایک اہم فیصلے میں کیرالہ کی 2 عیسائی لڑکیوں کو روزانہ دوران اسمبلی قومی ترانہ نہ پڑھنے کو لے کر انہیں اسکول سے 26 جولائی 1985 کو خارج کر دیا گیا تھا۔ جب ان لڑکیوں کو ہائی کورٹ سے بھی راحت نہ ملی تو 1986 میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی۔ بالآخر 11 اگست 1986 کو جسٹس چنپا ریڈی نے کیرالہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اسکول انتظامیہ کو حکم دیا کہ لڑکیوں کو فوری طور پر رجوع کر لیں۔ اس کے علاوہ اس فیصلے کے یہ الفاظ تاریخی ہیں: ہماری روایات رواداری کا سبق دیتی ہے، ہمارا فلسفہ رواداری سکھاتا ہے، ہمارا دستور رواداری پر عمل کرتا ہے، ہمیں اسے تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اس فیصلے کی بنیاد یہ تھی کہ قومی ترانے کو پڑھنے سے انکار ان کے مذہبی عقیدے کی بنیاد پر تھا، چنانچہ طالبات کا اخراج مذہبی عقیدے کے خلاف اور ان کی آزادی مذہب اور عقیدے کی آزادی کے حق کے خلاف ہے۔ پچھلے چہارشنبہ 11 فروری کو مہاراشٹر کے ایک وزیر آدتیہ ٹھاکرے نے کہا کہ اسکول یونیفارم کے سوائے
کسی دوسری لباس کو پہننے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مذہبی آزادی کے عقیدے میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ لباس بھی شامل ہے۔ ہر مذہب میں مختلف عبادتوں کے لباس کی صراحت کی گئی ہے۔ 1985 میں رام کرشنا ہیگڑے کی حکومت کے دوران ایم رگھوپتی وزیر تعلیم نے اپنے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ اس وقت مسلم لڑکیوں کو سر پر ڈھانکنے سے مستثنی رکھا گیا تھا اور تمام مدارس کے بچوں کو مفت میں یونیفارم کے ساتھ کتابیں بھی دی جاتی تھیں۔ اس وقت اس اسکیم پر 40 کروڑ کا خرچ آتا تھا۔ عیسائی اور جین لڑکیوں کے لیے یونیفارم لازمی نہیں تھا۔ سرکاری اسکولز میں سینٹرل اسکول کو بڑی اہمیت ہے۔ 2012 میں سینٹرل اسکولز کی گورننگ باڈی نے اپنے 92ویں میٹنگ میں مسلم لڑکیوں کے لیے گرے رنگ کے حجاب کی اجازت دی تھی۔ اس طرح کرناٹک میں اب اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے تو ان کی وجوہات کو ہم تلاش کریں گے۔ 2009 میں بنگلور کے وینکٹ سوامی کالج کے طلباء نے خاتون اساتذہ کے حجاب پہننے پر اعتراض کیا تھا۔ 2018 میں بنگلور کے سینٹ ایگنس کالج کی لڑکیوں کے حجاب کے ساتھ آنے پر اعتراض سیاست دانوں نے کیا تھا، چونکہ سیاستدان اب تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کا حصہ بن گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اڈپی کے پی یو کالج کی انتظامیہ نے حجاب والی لڑکیوں کے پتے اور فون نمبرز کو مخالف حجاب حامیوں کو فراہم کیا، جس سے ان لڑکیوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ حجاب کے مسئلے کو کرناٹک میں اٹھانے کی وجوہات میں پہلے یہ ہے کہ کرناٹک کو RSS نے ہندوتوا کے تجربہ گاہ کے طور پر چنا ہے۔ اگر حجاب کی یہ تحریک کرناٹک میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کا اطلاق پورے ملک پر کیا جا سکتا ہے۔ اسکولز میں بھی ممکن ہے کہ نماز پر بھی پابندی عائد کی جائے۔ دوسرے یہ کہ 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں BJP کی کھسکتی زمین کو دیکھتے ہوئے ہندو مسلم تفریق کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی اس کی منصوبہ سازی کی گئی ہے۔ BJP کی مرکزی اور ریاستی حکومتیں صرف ہندو مسلم ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، تمام معاشی سماجی ترقیاتی میدانوں میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، خصوصاً GST، نوٹ بندی، بلٹ ٹرینز، سالانہ 2 کروڑ ملازمتیں اور سماجی تحفظ کے اقدامات میں ناکامی کو دیکھتے ہوئے کرناٹک کی تیار زمین کو استعمال کرتے ہوئے حجاب کے مسئلے کو کونڈاپور اڈپی کے PU کالج، جس کی انتظامی کمیٹی کے سربراہ BJP MLA ہیں، کو استعمال کرتے ہوئے 31 دسمبر کو حجاب کو مسئلہ بنا کر لڑکیوں کو کلاس روم میں داخل ہونے سے روک دیا، اور اب یہ مسئلہ کرناٹک کے تمام اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے کر عین امتحانات کے سامنے تعلیمی ماحول کو لے کر تباہی و بربادی کی قیمت پر 5 ریاستوں میں انتخاب جیتنے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ آنے والے انتخابی نتائج ہی BJP کی حکمت عملی کی کامیابی یا ناکامی کو واضح کریں گے۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.